अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद सईद रई हमारे दरमियान मौजूद हैं। जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें नाज़रीन ने कुछ सवालात उठाए थे और ज़ाहिर है सईद रई जब बात करते हैं तो कुछ जज्बात के धारे में तो बह भी जाते हैं, लेकिन वो बात होती है पत्थर पे लकीर। इनसे चाहते हैं कि जो सवालात उठे हैं वो उन सवालात की तशरीह कैसे करते हैं, इनकी तरफ जाते हैं। जी राय साहब। जी बहुत शुक्रिया। वो ये हमारा दोबारा सिलसिला शुरू हुआ था, पहले की पिछली दफ़ा थी कि इस्लामी मईशी निज़ाम में बेसिक क्या है, और कुछ मैंने बात की थी कुछ लोग नाबल्द हैं, लाइल्म है, और मैंने कहा था जहल हैं। तो उस पर भी सवाल उठे कि आपने उलमा को जहल क्यों कहा है। असल में मैंने नहीं कहा, मैं तो कुरान और हदीस का तालिब इल्म हूँ। मैंने कुरान के हवाले से कहा था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये मुसलमान उम्मा का हुआ है कि जब कुरान नाजिल हुआ तो साथ कलमा भी नाजिल हुआ था। कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जब शुरू में आप मक्का की ज़िंदगी में देखें तो दैनुल अरब व तुअद्दुल अल जिज़िया, ये अरब अपना कर्ज देंगे, यानी सदक़ात जो अल्लाह का हक होता है, और जो गैर मुस्लिम है वो अगर इसमें हमारे अंडर आते हैं तो वो जिज़िया देकर आ जाए, बाकी अपनी इबादत पर हमारा बात ठीक है। तो ये था कलमे का मतलब, जो कलमा हमारी नज़र से गुम हो गया। ये अमानत थी, अस्सिद्क़ को अमाना, ये सदक़ात, इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा मसाकीन आमिलीन मुअल्लफ़ाति क़ुलूब, कुरान पाक में है, गारमीन फ़ी सबील इब्न सबील फ़रीदत, ये फ़र्ज़ है। तो ये इसके अमल होते थे, मुसद्दक़ टैक्स लेने वाले होते थे। ये सदक़ात इस कलमे आतु हक अल्लाह याख़ुज़ु सदक़, आप याद रखें जो हक बैतुल माल में जाता है वो अल्लाह के नाम पर होता है, वो अल्लाह का हक होता है। अल्लाह याख़ुज़ु सदक़ात आतु हक्का, तीन हक हैं कुरान में, हक़्क़ुल मालूम, हक़्क़ुल लिस्साइल, हक़्क़ुल महरूम। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बात ये है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब जो था, ये उम्मत से हम लाइलम हो गए। आज हम मुफस्सिरीन की किताबें उठा के देखें, 30-30 वालियों में ला इलाहा इल्लल्लाह इससे शुरू नहीं कर। भाई आप अपनी बात कलमे से शुरू करें ना, कलमे से हम शुरू, कलमे का जो मतलब है वो नहीं समझते। रसूल पाक एक दफा बैठे थे महफिल में, तो आपने कहा ज़हाबल इल्म, इल्म चला जाएगा, गुम हो जाएगा। तो एक साहबी ने कहा जी हम भी कुरान पढ़ते हैं, हमारे बेटे उनके बेटे क़यामत तक हम कुरान पढ़ाएंगे, तो ये इल्म कैसे चला जाएगा। तो आपने कहा तुम्हारी माँ तुमको रोए, ये जो मैं तो तुम्हें बड़ा फकीह और आलम समझता था। फिर आपने कहा ये यहूद और ये निसारा जो है ये 4000 साल से अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो इल्म उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमल नहीं किया। याद इल्म चला जाता है और उस पर अमल नहीं होता। ज़हाबल इल्म, जब इल्म चला जाएगा तो आप फिर जहल नहीं होंगे तो क्या होंगे, मुझे बताएं। मैं आपको क्या कहूँ कि आपको सुर्खाब का पर लगा दूं, आपकी टोपियां लगा दूं, आपको चुगे पहना दूं। रसूल पाक कहते हैं ज़हाबल इल्म, इल्म चला गया अगर उस पर अमल नहीं होता। इल्म चले का मतलब है फिर आप जहल बन गए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह तो था, ये अमानत थी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहली सिद्क़ को अमाना, अमानत पहले नाज़िल हुई है, फिर कुरान नाज़िल हुआ, ये हदीस में है। ये अमानत हमने ज़ाया कर दी, हमें इस अमानत का पता ही नहीं। भाई साहब यहाँ बात काट रहा हूँ, जाहिल और पढ़े लिखे में फर्क है ना। यार वो मैं बताता हूँ ना, ये अमानत कुरान में है कि ये हमने अमानत हवाले की जमीन व आसमान को, उन्होंने इंसान ने उठा ली, हमल इंसान इन्ना खाना जुलूम जहाला, ये जालिम भी है और जहल भी है, कुरान कहता है। क्योंकि हमने अमानत उठा के जब अमानत पर अमल नहीं किया तो हम जालिम और जहल हो गए। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। रसूल पाक ने तो कहा ना ज़हाबल इल्म, इल्म चला गया। अब कुरान कह रहा है कि जब आपने अमानत नहीं अदा की तो आप जालिम और जहल हैं, तो जहल हो गए ना हम। ये कलमे पर 1400 साल से सिर्फ खुलफा राशिदीन के ज़माने में अमल हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, बाद में नहीं हुआ। ये इल्म हमसे गायब हो गया। अब हम इसमें ला इल्म कह लें या जहल हैं, जो भी कह लें, कुरान का भी बता दिया, हदीस। अब अगली बात भी मैं एक और हदीस बयान कर देता हूँ। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर अल्लाह का हक लेने पर, यह अल्लाह का हक था, इस पर सबसे अमल हजरत उमर ने किया था। हजरत उमर के ज़माने में जो सदकात, जो गवर्नमेंट टैक्सेस आए थे, कभी तारीख में इतने नहीं आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे थे, तो आप एक बाग में चले गए उठ के, वहाँ अबू बकर उमर हजरत साहबा बैठे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। साहबा को फिक्र पड़ गई कि रसूल पाक वापस नहीं आए, तो उनको ढूंढने के लिए निकले। अबू हुरैरा गया, एक बनी नज्जार का बाग था, उसके अंदर रसूल पाक बैठे थे। तो वो आपने कहा हम तो परेशान हो गए, आप यहाँ बैठे हैं।
تو رسول پاک نے اپنی جوتیاں دے کر اس ابو ہریرہ بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. جوتیاں دی تاکہ پتہ لگے کہ یہ رسول پاک کا پیغام ہے. اب رسول پاک پیچھے چھوڑ کے آئے تھے ابو بکر عمر کو جہاں پہلے بیٹھے تھے. سب سے پہلے عمر ملتے ہیں, وہ بھی تلاش میں تھے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو پوچھا یہ تم کیا جوتیاں اٹھائے ہوئے ہو, کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. حضرت عمر نے ایسا دھپڑ مارا اس کو سینے پر کہ وہ چت کھو کے گر گیا, الٹا اس کو گرا دیا. وہ روتا ہوا رسول پاک کے پاس آیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا, میں تو یہ کہہ رہا تھا. پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے. حدیث اسی طرح ہی ہے. تو رسول پاک اس نے کہا میں نے تو یہ آپ نے جو کہا تھا وہ کہا ہے کہ جو لا الہ کے جنت میں جائے گا. تو رسول پاک نے حضرت عمر کو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بات تو آپ نے صحیح کی ہے لیکن پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. لا الہ الا اللہ صرف قول نہیں ہے, عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو رسول پاک نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے, اب یہ جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. وہ پہلی والی حدیث میں ہے علم چلا جائے گا. اب یہاں اور یہاں آپ نے بتا دیا کہ عمر کے زمانے میں یہ سب سے زیادہ عمل ہوگا لا الہ الا اللہ پر. سب سے اب اس پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنا پر بنا ہے اور ہمیں صدقات دینے کے لیے, ٹیکس دینے کے لیے ہمارے ٹیکس جی ڈی پی ریشو 7-8% ہے. یہ ہونا چاہیے 33. آپ قربانی کرتے ہیں 1/3 دیتے ہیں. ساری دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ ٹیکس اور جی ڈی پی ریشو جتنی وہ تقریباً 1/3 وہ ٹیکس میں جاتے ہیں. اس سے قوم بننی ہے, ترقی ہونی ہے. کیسی بات کرتے ہیں, ہم نہیں تیار اس کے لیے. اس لیے تیار نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا. آپ سمجھیں مسلمان امت میں 1200 سال 1300 سال سے یہ 1350 سال میں لا الہ الا اللہ ختم ہو چکا ہے. جب لا الہ الا اللہ ہمارا چلا گیا تو ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ مجھے بتائیں نا, ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ کلمہ ہی ہمارے سے غائب ہو گیا ہے, لا علم ہو گئے ہیں. کلمہ کا اصلی معنی جو رسول پاک نے سمجھایا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں, نہ اس پر عمل کرتے ہیں, نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں, نہ تفسیر میں بتاتے ہیں. تو میں ان کو جہل کہوں, لا علم کہوں, کیا کہوں؟ میں نے قرآن سے بھی بتا دیا اور حدیث سے بھی بتا دیا. اصل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت میں. یہ خاکی اپنی فطرت میں یا نوری ہے نہ ناری ہے. حضرت عمر نے یہ بتایا عمل کریں گے تو رسول پاک لا الہ الا اللہ پر جنت میں جائیں گے, ویسے نہیں جائیں گے. یہ جو ٹھاکے دار بن گئے نا لا الہ الا اللہ کہہ کر, یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک عمل نہیں کریں گے. یہ عمل لا الہ الا اللہ کا ہے. یہ متاع, یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, ایک آپ کی دولت ایک آپ کے رشتہ دار, یہ قبر تک جاتے ہیں نا, ساتھ عمل بھی جاتا ہے. یہ مال و دولت و دنیا رشتہ پر بتان وہم و گمان یہ رہ جائیں گے, یہ دھوکہ ہے. لا الہ الا اللہ آپ کے آگے لا الہ الا اللہ جانا ہے جو عمل ہے. اقبال کو پڑھ لیں, رسول پاک کی حدیث بھی ہے 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں, عمل لا الہ الا اللہ کا, اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کی مال و دولت. یہ رشتہ دار مال و دولت دنیا میں رہ جاتے ہیں, چھوڑ جائیں گے آپ کو. وہاں قیامت کے دن آپ اکیلے کھڑے ہوں گے عمل کے ساتھ. یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان رحم وہم و گمان, لا الہ الا اللہ. یہ اقبال تو آپ کو لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی بتا گیا کہ یہ عمل تھا. اور حضرت عمر کے واقعہ میں آپ نے کہا یہ اس طرح جنت میں نہیں جائیں گے. پھر قرآن میں ہے کابرا مقتن عند اللہ ان یقولون ما لا تفعلون. بہت بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے میں اس کی تفسیر نہیں بنا سکتا. کابرا مقتن, جو قول کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے ایمان کے ساتھ عمل ہوتا ہے. والعصر پڑھیں, ایمان و عمل صالح. ایمان نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. تو جناب علی یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا, ہم اس وقت جہلیت میں ہیں, میں بھی جہل ہوں, ہم سب جہل ہیں, کیونکہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے. قومیں جو ہیں وہ اپنا جزیہ دے کر وہ بن رہی ہیں, وہ دوسرا حصہ دے رہی ہیں, اپنا ٹیکس جو بھی اس کا نام انہوں نے جزیہ رکھا ہے. جو اگر مسلمان ملکوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمارے علماء کو بھی پتہ نہیں ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے نظام میں. اب آپ کے نظام کی میں بات کرتا ہوں. نظام میں پہلے یاد رکھیں کہ مال جو آپ کا امتحان امت کا مال میں ہے نا, یہ تو رسول پاک کی حدیث ہے, آپ کا ٹیسٹ مال میں ہے. وہی لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی آپ نے مال میں بتایا کہ اللہ کا حق دے دو. مال کی تقسیم میں 3 حق ہیں, حق معلوم, حق للسائل, حق المحروم. میں آسان طریقے سے سناتا ہوں. آپ قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ صدقہ غریبوں کا ہوتا ہے, ایک آپ کے رشتہ داروں, اور ایک آپ کا. یہ 3 حصے, یہ قرآن میں جب تقسیم 3 کر دی نا, جہاں پر بھی مال کی تقسیم, آپ کی آمدنی کی تقسیم کچھ بھی ہوگی 3 حصے بنے گے. یہ یاد رکھیے. یہ اگر آپ کو نہیں یاد رہے گا تو آپ نظام نہیں بنا سکتے. جب موت ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ نے قرض بھی دینا ہے ایک,
وصیت بھی کرنی ہے، اور تیسرا آپ کے رشتہ داروں کا ہے. 3 حصے، موت کے اوپر بھی 3 حصے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے، اس کو ایک الگ سیشن کا نہیں میں بتاتا ہوں نا. اب آپ عبادات میں یہ کس طرح ہے. فرض کر نماز، صلاۃ تو درود کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کو، لیکن ہماری صلاۃ جو نماز ہے وہ اصطلاحی معنی میں کیا ہے؟ ایک رکعت میں قیام، رکوع، سجدہ ہے. 3 چیزیں ہیں، قیام، رکوع، سجدہ. سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، رکوع میں کہا ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور قیام آپ جو اپنے گھر والوں کے لیے قیم ہوتے ہیں، جو اپنی روزی کماتے ہیں. تو 3 آپ کی نماز بھی آپ کو 3 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بھی 3 چیزوں کا خیال رکھنا. قیام، رکوع، سجدہ، ان کے آپس میں اصطلاحی معنی ہیں، اور وہ ہم نے نہیں. اب روزہ ہے متقی بن جائے، قرآن میں لکھا ہوا. اب روزے میں بھی 3 شرطیں ہیں. بیوی کے پاس نہیں جانا، آپ نے اپنا کھانا پینا نہیں ہے دن میں، اور تیسرا وہاں متقی بننے کے لیے شرط ہے، سورہ قرآن میں پڑھیں کہ یہ باطل مال نہ کھائیں، رشوت نہ کھائیں. مال کی بھی 3 شرطیں ہیں. تیسری شرط وہ ہے کہ وہ جو حکم، جو اللہ کو حاکم کو مال جانا ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس میں ڈاکہ نہ ڈالو. تو بات یہ ہے کہ یہ نماز میں آپ کے اس میں اپنا روزوں میں بھی 3 شرطیں لگا دی. اور پھر ایمان و احتساب. ایمان احتساب وہ اس کا ہوگا جو اللہ کا حق دینا ہے، اس میں آپ نے حساب کرنا ہے، وہ اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. ہو سکتا ہے آپ دن بھر بھوکے رہیں، بیوی کے پاس نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ روزہ آپ کا بھوکا ہی جائے گا جب تک وہ تیسرا ایمان اور احتساب نہیں ہو. تیسری چیز ہے باطل مائی نہیں کھانا، وہ بھی خیال رکھو. تیسری چیز 7 شرط لگائی ہے، جو اپنے خرچ میں سے اللہ کا حق ہے وہ دے دو، اس میں باطل نہ کرو. اسی طرح حج میں بھی 3 شرطیں ہیں، وہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا. جیسے قربانی ہوتی ہے، آپ لبیک کہتے ہیں، حمدہ والنعمتہ والملک، یہ 3 چیزیں ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی ایک حدیث ہے، ان اللہ جزل قرآن ثلاث اجزاء. قرآن کو 3 حصوں میں دیکھ کر پڑھیں. جیسے میں نماز کے 3 حصے بتائے، روزے کے 3 پہلو بتائے، حج کے 3 پہلو بتائے. اب کلمے کے لا الہ الا اللہ تو اللہ کا حق ہے، اس کی 3 چیزیں محمد رسول اللہ، 3 سمتیں ہیں. یہ جنت کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، یہ جنت کے، یہ اس کی میں ایکسپلینیشن بات. تو کلمے میں بھی 3 سمتیں ہیں. اچھا اب آ جائیں کہ آپ کی دولت میں 3 سمتیں کون سی ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. جیسے میں نے قربانی کا کہا، ایک اللہ کا حق ہے، ایک آپ کے رشتہ داروں کا، ایک آپ کا ہے نا. ایک حدیث ہے کہ ایک باغ کی آمدنی جاتی ہے تو وہ آمدنی کیسے تقسیم کرتا تھا، تو اس میں لکھا ہوا کہ ایک حصہ وہ صدقات دیتا تھا، یہ گورنمنٹ ٹیکسز ہے، میں نے بتا دیا. ایک حصہ وہ گھر والوں کا ہے، یہ محنت والوں کا حصہ ہے. ایک حصہ اردو فی، اسی میں ڈال دیتا ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کا جو کاروبار ہوتا ہے نا، جو سال میں آمدنی ہوتی ہے، اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہو جائے گا، ایک آپ کا اپنا ہے ذاتی جو محنت کا ہے، اور ایک آپ نے اپنے کاروبار میں ڈالنا ہے. 3 اکاؤنٹس ہیں، ایک اللہ کا اکاؤنٹ ہے، ایک آپ کا پرائیویٹ اکاؤنٹ ہے جو آپ کی محنت کا ہے، جو آپ کے لیبر کا، اور تیسرا آپ کا بزنس اکاؤنٹ. اس کو نہیں خراب کرنا. اس میں صحاب الجنہ کا واقعہ سورہ نور میں بتایا کہ وہ نہیں کرتے تھے تو ان کا باغ جل گیا تھا. بلا یستثنون، آپ نے ری انویسٹ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کا ایک حصہ صدقات میں چلا جائے گا بیت المال میں، ایک حصہ جو زکوٰۃ کا ہے وہ آپ کے کاروبار میں، سرکولیشن میں. یہ کاروبار اصل میں دولت جو ہے نا اسلام میں انفاق کا ہے، اس کو سرکولیشن میں رکھنا ہے. کہلا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم، دولت تمام سیکٹر میں گھومے. ہم دیکھیں نا 3 سیکٹر میں گھما رہے ہیں. قربانی ہے، غریبوں کو بھی دیا، عزیزوں کو بھی دیا کر. تو یہ دولت اسی طرح آپ پیدا کرتے جاتے ہیں، آپ کی دولت بڑھتی جاتی ہے، 1/3 اس میں ری انویسٹ ہوتا جاتا ہے. تو یہ زکوٰۃ بنتی جاتی ہے. صدقات آپ اللہ کا ساتھ ساتھ ہر سال دیتے رہتے ہیں. اور جو آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے وہ محنت کا ہے، لیبر کا ہے، وہ آپ اپنی محنت کا کھائیں. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح آپ کی جو آمدنی ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، یقین کریں اسلام کا جو ماڈل ہے وہ یہ 3 حصوں میں گردش کرے گی. جیسے اب نماز کو کنیکٹ کریں. سجدہ جو ہے وہ اللہ کو ہے، اللہ کا حق ہے. رکوع کرتے ہیں، قرآن میں لکھا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو ری انویسٹ کرتے ہیں. قیام آپ قیم ہے اپنے گھر والوں کے لیے، تو قیام، رکوع، سجدہ میں بھی اسی 3 چیزوں کا اشارہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام آبادوں میں، اسی لیے رسول پاک نے فرمایا کہ معالم دین 3 ہے، ایمان، اسلام اور احسان. ایمان باللہ جو اللہ کا حق ہے، اسلام میں کہا جو اس کو جو زکوٰۃ میں جاتا ہے، یہ اس کی تفسیر موجود ہے. احسان الا الاحسان، جو آپ محنت کا بدلہ لیتے ہیں، وہ جزاء الاحسان. یہ ایمان معالم دین کے 3 پلرز ہیں. یہ حدیث ہے، ایمان، اسلام اور احسان، اس کو یاد رکھیں.
جزل قرآن ثلاثہ اجزاء، قرآن کو 3 حصوں میں پڑھیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ میں آئے گی. آپ کی تمام عبادات میں 3 رکن گردش کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دولت کی کیسے سرکولیشن رکھنی ہے، غریبوں کو کیسے دینا. اب جو صدقات ہیں وہ انما صدقات الفقراء مساکین عاملین، یہ 8 میں اس میں معلم ہوتے ہیں، مصدق ہوتے ہیں. اچھا یہ کلمہ جو تھا، یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ کا مطلب سب سے بڑا جو تھا، یہ کیا تھا؟ تدین الارض وتعدل الجزیہ. اس کو یاد رکھیے، اللہ کا حق دینا. میں نے کسی ایک صاحب سے فیصل آباد میں بات کی، اس نے کہا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کلمہ کا مطلب ہے اللہ کا حق دینا، یہ تو ہمیں محرک کر دے گا. میں نے کہا تم نے بالکل صحیح بات کی، یہ ہمیں حرکت میں لاتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، یہ جہاد پیدا کرتا ہے. کیونکہ جہاد میں بھی یہ کلمہ اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے، مسلمان ہو کے صدقہ دے دو، نہیں تو جزیہ دے. یہ کلمہ جہاد میں بھی یہی مفہوم تھا، یہ جہادی کلمہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب وہ جو لفظ ہے یہ کلمہ نہیں ہے، یہ جہادی کلمہ ہم نے چھوڑ دیا. حالانکہ رسول پاک نے کہا تھا یہ جہاد تو قیامت تک رہے گا. تو بات یہ ہے، میں آپ سسٹم کو بھی ایکسپلین کیا 3 سمتوں میں دولت کی سرکولیشن. یہ آپ کریں گے تو آپ کا نظام بند ہے. موت کے اوپر بھی ہے، آپ نے اللہ کا دین دینا ہے، جو بھی آپ نے وصیت کرنی ہے معاشرے کے لیے کوئی ایک حصہ، جیسے قائد اعظم نے وصیت کی تھی، یہ لازمی ہے. اور ایک حصہ رشتہ داروں. یہ سرکولیشن آف ویلتھ جب ہوتی ہے تو معاشرے میں توازن آتا ہے، غربت نہیں ہوتی، فقیری. یہ آپ کے جو ریٹس بڑھ رہے ہیں نا بجلی گیس کے، کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے سستے ہو جائیں گے. کیونکہ پراپر ٹیکس ہر ایک کو لگے گا نا. آپ کا ٹیکس جو ہے نا وہ 2.5 5 10 20 یہ سسٹمیٹک ہے. تھوڑے کو تھوڑا، نیچے والے کو جس کی آمدنی زیادہ ہے اس کو زیادہ. تو یہ ٹوٹل سارا ٹیکس مل کے آپ کا 1/3 ہو جاتا ہے جب اسٹیٹ میں آتا ہے پورا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح وہ قومیں آج ترقی کر رہی ہیں. انتم مولانا ان کنتم مومنین، یہ مومن تھے، یہ ایمان والے، یہ امانت کو سمجھ. اب جو قومیں اس امانت کو صحیح ادا کر رہی ہیں وہ دنیا میں رول کر رہی ہیں. مسلمان دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے. ہمیں کلمہ کو بڑا پکڑیں، اس جہادی کلمے پر علم کریں. میں تو کہوں تمام تفاسیر کتابوں کو دوبارہ لکھیں. ہم نے کلمے کے بغیر اس کی تفسیر کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس طرح دنیا میں وہ ہو گئے ہیں، ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے. میں تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگ فسان لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پوند بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کلمہ کو پکڑنا، اس کا عمل جیسے دھکا مارا، اس کو گرا دیا، اور پھر رسول پاک کو کہا یہ قول والی بات ٹھیک ہے جنت میں، لیکن عمل نہیں ہوگا تو پھر جنت سے نہیں ہوگی. تو جناب علی اس کلمے پر عمل بھی کریں، اور اس کی جو اللہ کا حق جو ہے آتو حق کا یوم صد اللہ یا خود ہے قرآن میں، اقرض اللہ قرضاً، اللہ کو قرض دو. یہ کئی طریقے سے بیان ہوا ہے. تو میں اب اسی بات پر کرتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ سید الرحی. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے گا 18 نیوز. اجازت، اللہ حافظ.